औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम रुकू नंबर 6 सूरह बकरा का उसकी तशरीह करते हैं। या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ए आले याकूब, उज़्कुरू याद करो, नेमती अल्लती मेरी उस नेमत को, अल्लती जो के अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर इनाम की, व अन्नी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन और मैंने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत दी। इस आयत की तशरीह पिछले रुकू में भी हो चुकी है कि बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने यके बाद दीगरे बहुत ज़्यादा इनामात की बारिश की थी और उसमें सबसे बड़ी नेमत जो थी कि उनको जहान वालों पर फजीलत दी थी, इल्मी इतबार से और मजहबी इतबार से, और उनमें यके बाद दीगरे 4000 अम्बिया को महफूज किया। तो ये बनी इसराइल जो हैं वो अम्बिया की औलाद में से थे। तो उसके बाद अगली आयत में वो यके बाद दीगरे जो नेमत अता की थी उसका जिक्र जो है वो पिछले रुकू में हो चुका है, उसकी तफसील वहाँ मौजूद है। और फिर इसके बाद अगली ये आयत है कि वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयन, कि तुम डरो उस दिन से जब कोई नफ्स जो है वो किसी और नफ्स के काम नहीं आएगा, यानी जब कोई इंसान दूसरे के काम नहीं आएगा। वला युकबलु मिनहा शफाअतुन, और ना ही उनसे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युखज़ु मिनहा अदलुन, और ना ही कोई फिदिया लिया जाएगा। वला हुम युनसरून, और ना ही वो किसी तरह से मदद किए जाएंगे। तो इसमें देखें कि अल्लाह ताला ने इन पर इनामात की बारिश की थी, इनको इल्मी एतबार से मज़हबी लिहाज से फजीलत दी थी तमाम आलिमीन पर। तो लेकिन इसके बावजूद इनमें जो है आखिरत से मुतालिक गलत अकीदा पैदा हो गया था और ये अपने आप को अल्लाह ताला के चहेते महसूस करने लगे थे और ये समझते थे कि हम चूँकि अम्बिया की औलाद हैं लिहाजा हमें आखिरत में कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, और अगर कोई सज़ा मिली तो गिनती के चंद दिन होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे इसी ही सूरह में कि क्या तुम लोगों ने अल्लाह से कोई वादा ले लिया है, और अगर अल्लाह ने कोई वादा कर लिया है तो अल्लाह ताला उस वादे के खिलाफ हरगिज़ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर वो बात कहते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते। तो इसी तरह से जो ईसाई थे उन्होंने भी ये अकीदा शफात जो है वो उसके बारे में गलत घड़ लिया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे गुनाहों का कुफारा अदा कर चुके हैं। तो ये लोग अम्बिया के साथ ताल्लुक़ की वजह से जो है कि ये समझते थे कि हम बख्श दिए जाएंगे। तो वो अल्लाह ताला ने इनको ये जवाब दे दिया जो मैंने अभी बयान किया है। तो कुरान पाक में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि जो नबी की औलाद है या नबी के साथ कोई ताल्लुक़ है तो उसकी वजह से वो बख्श दिया जाएगा, बल्कि कहा गया कि जो ईमान लाएगा और अमले साले करेगा तो उन्हीं की जो है वो मग़फ़रत की जाएगी। तो किसी के साथ ताल्लुक़ की वजह से किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। इसी तरह से आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की मिसाल है, और इसी तरह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की मिसाल है। तो ये रिश्तेदारी या ताल्लुक़ होने की वजह से नहीं, बल्कि अपने अमले साले जो हैं उसकी बुनियाद पर इंसान जो है वो बख्शा जाएगा। और इस तरह से मतलब ख़ुद से घड़ लेना कि हम किसी के साथ जो है वो ताल्लुक़ बना लेते हैं नेक इंसान के साथ, तो लिहाजा उस वजह से बख्शिश हो जाएगी। तो कुरान पाक में बताया गया है ला ताज़िरु वाज़िरातुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। हाँ, ये ऐसा है कि नेक औलाद जो है वो वालदैन के लिए सदका जारिया होती है, इसलिए कि वालदैन ने उनकी तालीम व तरबियत जो है वो की होती है। जैसे कि हदीस में है कि बेहतरीन तोहफ़ा कोई वालदैन जो अपने बच्चे को देते हैं वो अच्छी तालीम व तरबियत है। तो वो उनके बच्चे कोई नेकी का काम करते हैं तो उसका अजर जो है वो वालदैन को पहुंचता है। लेकिन इन लोगों ने जो ये अकीदा आखिरत के बारे में गलत घाड़ लिया था कि हम अम्बिया की औलाद हैं या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ की वजह से हम जो है यहूदो निसारा बख्शे जाएंगे, तो इनको बताया जा रहा है कि नहीं, ये वत्तकू यौमन के तुम उस दिन से डरो
لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ جب کوئی بھی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منہا شفاعت اور کوئی بھی ان سے سفارش نہیں قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ ہی ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، یعنی فدیہ لیا جائے گا کہ کوئی مطلب زمین کی دولت جو ہے وہ دے دیں تو ان کو چھٹکارا ہو جائے گا، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا، یعنی وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ بنی اسرائیل ہیں، ان کو پھر اگلی نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ وَإِذْ نَجَيْنَكُمْ جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں پہنچاتے تھے سوء العذاب برا عذاب، وہ کیا عذاب پہنچاتے تھے برا، یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، وَفِي ذَلِکُمْ بَلَاءٌ اور اس میں بہت آزمائش تھی تمہارے لیے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا، سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَكُمْ اور ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آل فرعون اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے نجات دلوا کر تو وادی سینا کی طرف لے کے جا رہے تھے، وہاں جانے کا ارادہ کیا تھا، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بحفاظت لے کر اگلے کنارے پر پہنچ گئے، اور جیسے ہی فرعون نے اپنے لشکر کو اس دریا میں سمندر میں ڈال دیا تو پانی آپس میں مل گیا اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گئے، اور یہ سمندر کے دوسرے کنارے پر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو ان کو یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی ہے کہ کس طرح سے تمہاری بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، پھر ہم نے دریا کو پھاڑ کر، سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنا دیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد اگلا ان کو نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ پھر اس کے بعد کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی تھی اور 40 دن کے لیے بلایا تھا وہ بھی بتایا، اور اس کے بعد ان کا جو رویہ تھا وہ بتایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا جب ہم نے آپ سے وعدہ لیا، وَإِذْ وَعَدْنَا جب ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ 40 لیلۃ موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون اور اس کے بعد تم نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ تو یہ بھی پھر اس کے بعد ہے کہ ثم عفونا عنکم پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ کہ دیکھیں مطلب پھر تم نے کتنا بڑا ظلم کیا، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا جو ہے اس کو ظلم عظیم کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی معافی دے دیتا ہے، لیکن شرک کی معافی اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پھر بھی جزوی سی سزا دی کہ دوسرے گروہ کے ہاتھوں، 3 گروہ تھے ان کے ہمیشہ سے، جب انہوں نے گائے کی پوجا کی تھی اس وقت بھی ایک گروہ جو کہ بالکل جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی منع کرتا تھا، وہ پہلا گروہ تھا۔ دوسرا جو گناہ نہیں کرتا تھا لیکن خاموش رہتا تھا اور دوسروں کو اس سے منع بھی نہیں کرتا تھا۔ تیسرا گروہ جو کہ گناہ کرنے والوں کا تھا، تو دوسرے گروہ کے ہاتھوں تیسرے گروہ کو جو ہے وہ قتل کروایا، جنہوں بچڑے کی پوجا کی، تو جنہوں نے نہیں کی تھی ان کو ان کے رشتہ داروں کو کہا گیا کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو۔ تو اس طرح سے جزوی سی سزا دینے کے بعد ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس لیے معاف کیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کہ اس کے بعد غلامی سے نجات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب دی اور تاکہ تم ہدایت پالو۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی،
پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچھڑے کی پوجا کر کے، فتوبوا الی باریکم، پس تم توبہ کرو اپنے رب کے نزدیک، اپنے رب کے پاس. ہاں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو قتل کرو. تو نفسوں کو قتل کرنے سے وہی مراد ہے کہ ہر شخص جس نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اور جس نے نہیں کی تھی لیکن منع بھی نہیں کیا تھا، تو اس گروہ کے ہاتھوں تیسرے گروہ کو جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو قتل کروایا، ان کے اپنے رشتہ داروں کو ان کے ہاتھوں. تو اس لیے کہا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے جانوں کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہاری توبہ قبول کی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ، ہم ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے، لکا، تیرے اوپر، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تم کو بجلی نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو شریعت مل گئی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اس پہ ایمان لاؤ. تو انہوں نے آگے سے کیا مطالبہ کر دیا کہ ہم ہرگز بھی تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے. تو پھر ایسا ہوا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے 70 جو ہیں وہ لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، اور جب اللہ تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو اس کو دیکھ کر سارے بے ہوش ہو گئے، اور یہ جو 70 لوگ تھے یہ تو مر گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے ان کی دعا سے ان کو زندہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ اٹھایا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. مطلب انہیں بار بار موقع دیا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے بن جاؤ، لیکن ہر موقع کے بعد انہوں نے اگلی پھر غلطی کی، آگے پھر گناہ کیا. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ نازل کیا. کہ وہاں وادی سینا میں جب گئے تھے تو وہاں کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، تو اللہ نے ان پر 40 سال تک بادلوں کا سایہ کیے رکھا، اور وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، تو اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ جو ہے وہ نازل کیا، جو کہ من جو ہے وہ میٹھی چیز تھی، دھنیا کی طرح کے بیج تھے، اور سلوہ جو تھے بٹیر کی طرح کے پرندے تھے، وہ نمکین تھے. تو دونوں میٹھی اور نمکین چیزیں دی، جو کہ یہ بافراغت کھاتے تھے، جتنا دل چاہتا تھا تو وہ پیٹ بھر کے کھاتے تھے. تو اگلی آیت میں کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی. وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون. وما ظلمونا، اور نہ ظلم کیا انہوں نے ہمارے اوپر، یعنی کہ یہ جو وہ بار بار ناشکری کرتے تھے تو اس سے انہوں نے ہمارے اوپر ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. ظلم کرنے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ کسی اور کا نقصان کر دینا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ بار بار مطلب کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے تھے، ناشکری کر رہے تھے، تو انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے. بلکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو، راغتاً بافراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور بخشش مانگتے ہوئے، نغفر لکم، بخش دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطائیں، فَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. تو ان لوگوں نے جب
وادی سینا میں رہتے رہتے تنگ آ گئے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کسی شہر میں داخل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ جو ہے فلاں، اس کے ساتھ ہی کوئی وادی سینا کے قریب ہی کوئی شہر تھا، تو وہ کہا کہ وہاں داخل ہو جاؤ، تو وہاں آپ کو با فراغت کھانے کو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ تم نے جب اس شہر میں داخل ہونا ہے تو اللہ کا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے، یعنی کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے، اور اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جو تم ظلم کرتے رہے ہو اپنی جانوں پر، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور ہم جو ہے جلد ہی ان قریب یعنی نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد پھر اگلی ان کی کیا حالت ہوئی؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بدل دیا ان ظالموں نے، قولاً بات کو، غیر الذی، وہ اس کے علاوہ، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی، کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کو کسی اور بات سے بدل دیا۔ یعنی حتیٰ کا لفظ کہا تھا کہ کہتے ہوئے داخل ہو جانا ہے، تو حتیٰ کے معنی بخشش مانگتے ہوئے، عاجزی انکساری کرتے ہوئے، تو انہوں نے اس کو بھی مذاق میں اڑا دیا، اور اس کے لیے ہنتا کا لفظ استعمال کیا۔ ہنتا کے معنی ہوتے ہیں گندم، جو کے بدلے گندم، اس طرح کے۔ تو مطلب اس کو بھی مذاق بنا دیا، اللہ کی بات کو سننے کی بجائے اس کو بدل دیا، جو کہ ان کو تحریف کی پہلے سے بھی عادت تھی، اور بعد میں مطلب ان کا یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے تحریف کر دی تھی تورات میں۔ تو انہوں نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بھی ان کا یہ حال تھا کہ ان کو جو کہا جاتا تھا اس سے اپوزٹ چلتے تھے، تو انہوں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے اتار دیا ان ظالموں پر، رجسن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے، کہ آخر کار پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، جس میں بہت سارے یہودی جو تھے وہ مر گئے۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے، کیونکہ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔